अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए हज के जो मसाइल है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारे जो वीडियोज़ हैं, मैं अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करता हूँ। लाखों लोग, उन लोगों ने हमारे हज के जो वीडियोज़ है वो देख कर अपने हज के जो अरकान थे वो अदा किए और माशाल्लाह लोग दुआएं देते रहते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की दुआओं को भी बेइंतहा कबूल फरमाए। अब आज का जो हमारा वीडियो है ये ख़ास तौर पे हम आज के इस वीडियो के अंदर उन मसाइल को वाज़ेह करेंगे जो औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग है। मैंने अभी 2 रोज़ पहले 1 घंटे का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था, हज के मुकम्मल मसाइल घर से लेके घर तक, और उसमें जो हज के 5 दिन हैं हमने हज के 5 दिनों के ऊपर भी उसके अंदर बात की थी। लेकिन उसमें मसला यही आया कि हमने औरतों के मसाइल उसमें नहीं बयान किए। वो क्यों नहीं बयान किए? वो इसलिए नहीं बयान किए क्योंकि अब अगर हम उसके अंदर औरतों के मसाइल बयान करते। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बेटे, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा, आ जाओ इधर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खाना खाने जा रहे? हमको नहीं ले जा रहे? अरे यार, हमको भी ले जाना था, बहुत भूख लगे हुई है। अच्छा आओ। अच्छा ठीक है, अभी हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे, इंशाअल्लाह हम आते बाद में, ठीक है? चलो, जज़ाकल्लाह। अब देखो औरतों के जो मसले मसाइल है, तो औरतों के जो मसाइल है हमने उसको ख़ास तौर पे, मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बयान किया क्योंकि मैं अगर औरतों के मसाइल बयान करता ना तो उसमें फिर आप लोगों को दिक्कत ये होती थी, भाई 1 घंटे का वीडियो है, अरे यार फ़लानी जगह पे मुफ्ती साहब ने एहराम के बारे में बोले, अब ढूंढो उसको कहाँ पे है वो, अरे फ़लानी जगह पे। तो वो हमने सिर्फ़ कॉमन मसले मसाइल रखे हैं। वो कॉमन मसाइल जो है दोनों भी सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आज जो है मैं सिर्फ़ उन मसाइल को बयान करूँगा, वो फ़र्क बयान करूँगा, जो फ़र्क जो है, जिस फ़र्क की वजह से औरतों और मर्दों के जो मसाइल है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क इंशाअल्लाह हम आपको बता देंगे बहुत सारी चीज़ों में, यानी शुरुआत से लेके तो हज के मुकम्मल होने तक। तो आपको ये सारी चीज़ें जब पता चलेंगी तो फिर उसके बाद में जो है आपको दिक्कत नहीं रहेंगी। इसलिए ये पूरा वीडियो जो है सिर्फ़ हमारे मर्द और औरतों के मसाइल जो है उनको वाज़ेह करने के लिए मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, हज औरत अगर कर रही है तो महरम का साथ में होना ज़रूरी है। जो बहनोई हैं, भाईजान हैं, वो महरम नहीं है, याद रखो। भाईजान जो है वो महरम नहीं है। बाप ये महरम है, भाई ये महरम है, बेटा ये महरम है, दादा नाना ये महरम है। ऐसे ही चचा है वो महरम है, मामू हैं वो महरम है, सास उसके लिए जो दामाद है वो महरम है। देखो कुरान में जिन औरतों से निकाह करने को हराम करार दिया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी माओं को, तुम्हारी बेटियों को, व अखवातुकुम, बहनों को, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियों को, व खालातुकुम, तुम्हारी खालाओं को, व बनातुल अखी, भतीजी, व बनातुल उख्त, भांजी, व बनातुल अखी व बनातुल उख्त, व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दानकुम, वो औरतें जिनका तुमने दूध पिया है, यानी दूध शरीक जो आपकी वालिदा है। अब दूध शरीक में फिर पूरे रिश्ते भी आ जाएंगे। व अखवातुकुम मिनर रज़ा, वो बहनें जो तुम्हारी दूध शरीक बहनें हैं, उनसे भी निकाह नहीं कर सकते आप। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारे बीवियों की माएँ। अब जो तुम्हारे बीवियों की माएँ हैं यानी सास है, तो वो तुम्हारे महरमात में से है। भाईजान कुरान में उसका ज़िक्र नहीं है, बल्कि भाईजान को फितना कहा गया है, तो इसके लिए साली अपने भाईजान के साथ में हज या उम्रे का सफ़र नहीं कर सकती है, वो ना महरम है आपके लिए। ऐसे ही बीवी की भांजी और बीवी की भतीजी, वो भी भाईजान के साथ में सफ़र नहीं कर सकती है, वो भी उनके लिए, क्योंकि बीवी मरने के बाद वो उसके भांजी और उसके भतीजी से भी निकाह कर सकता है, उसकी बहन से भी निकाह कर सकता है। तो इसके लिए
وہ محرم نہیں ہیں، وہ ساری کے ساری جو ہے نامحرمات ہے، تو اس کے لیے ان کے ساتھ آپ حج یا عمرے کا سفر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اگلا مسئلہ، اب آپ ماشاءاللہ اپنے محرم کے ساتھ میں ہی، والد کے ساتھ میں، بھائی کے ساتھ میں، بیٹے کے ساتھ میں یا داماد کے ساتھ میں آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آپ کا جو احرام ہے اس میں کیا کیا فرق ہے، مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، احرام جو ہے نا وہ کپڑے کو نہیں کہتے ہیں کہ ایک چادر نیچے سے لپیٹ لیے، ایک چادر اوپر اوڑھ دیے، یہ احرام اس کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ احرام اس حالت کا نام ہوتا ہے جب آپ میقات میں داخل ہوتے وقت میں نیت کرتے ہو، وہاں سے لے کے تو آپ کا عمرہ مکمل ہونے تک، یا حج کی آپ نے جب نیت کر لی ہے، جو کپڑا نیچے آدھا باندھ کے اور اوپر آدھا لپیٹ رکھے، اور وہاں سے لے کے آپ کا جو حلق ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا جو حج پورا ہو جاتا ہے، اس حالت کا نام احرام ہے۔ وہ پوری حالت جو ہے نا وہ احرام کی حالت ہے آپ کی۔ اس حالت میں آپ کپڑا کیسا پہنو گے، یہ ایک شریعت نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو مرد کے لیے یہ مقرر کیا اس حالت میں کہ بھئی مرد جو ہے نیچے ایک کپڑا باندھ لے گا بغیر سلا ہوا، اور ایک کپڑا اوپر اوڑھ لے گا بغیر سلا ہوا۔ اب جو میں نے اس دن بھی بتایا، جو آپ نے بیگ وغیرہ لٹکایا ہوا ہے، وہ مجبوری ہے کہ بھائی اس میں پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اور بیلٹ جو آپ نے باندھ لیا ہوا ہے اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چپل آپ کی ایسی ہوگی جس میں آپ کا ٹخنا جو ہے اوپر کا، یعنی اوپر کی ہڈی جو ہے وہ نظر آئے گی، اس کا یہ وہ لباس ہے آپ کا اس حالت میں، احرام والی حالت میں۔ اب ہماری جو ایمان والی بہنیں ہیں، مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ جو نارمل آپ کپڑے پہنتی ہے وہی آپ پہنو گی، آپ کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ آج کل بہت سے دکانوں کے اوپر مخصوص عورتوں کا، بولے عورتوں کا احرام، عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، وہ جو کپڑا بکتا ہے وہ صرف بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے نہیں عورتوں کا بھی احرام لینا پڑے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے آپ کا روزانہ پہننے کا جو لباس ہے وہی ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنا یہ چہرہ کھلا رکھنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اور چہرے کا بھی اگر آپ کو کسی سے آپ کو جو ہے نا پردہ کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ملتی ہے، وہ جب احرام میں ہوتی تھی اور جب کوئی مرد قریب آ جاتا تھا تو وہ کسی چیز سے جو ہے نا اپنے چہرے کو اس طرح سے، یعنی چہرے پہ آپ کپڑا نہیں لے سکتے لیکن اپنے سامنے ہاتھ رکھ سکتے ایسے۔ ہم ہمارے زمانے میں کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس کی تلاوت آپ کر رہے ہو، کوئی مرد اگر آ جاوے، آپ نہیں چاہتی ہے کہ آپ کا چہرہ کوئی دیکھے، تو آپ اس طریقے سے کتاب کو سامنے کر سکتی ہو، لیکن چہرے کو ڈھانک نہیں سکتے، یہ یاد رکھو۔ چہرہ آپ کا کھلا رہے گا، اس کے علاوہ باقی جو آپ کا لباس ہے، پورا لباس آپ مکمل اپنا جو نارمل آپ پہنتے ہیں وہی لباس آپ کا احرام ہے۔ یہ ہو گیا احرام کا فرق۔ اب اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ایمان والی بہنوں کو درپیش آتا ہے، اس سے پہلے ایک تلبیہ کا مسئلہ میں بتا دوں۔ تلبیہ جو ہے نا یہ فرض ہے، کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ احرام آپ نے پورا باندھ لیے اور میقات میں داخل ہونے کے فوراً بعد میں کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھنا یہ فرض ہے، اور اس کے بعد مستقل پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے۔ تو اب آپ مستقل اس کو پڑھتے رہوں گے، لیکن ایک مرتبہ تو پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ مرد جو ہے وہ تو زور زور سے پڑھیں گے، یہاں پہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی پڑھیں گی لیکن آہستہ پڑھیں گی، یہ فرق ہے مردوں کے تلبیہ اور عورتوں کے تلبیہ میں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماہ واری کا۔ ماہ واری شروع ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ یا ایسا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ یاد رکھو، ماہ واری اگر شروع ہو جاتی ہے تو اس میں سارے جو ارکان ہیں، اب جیسا عمرہ ہے آپ کا، آپ کیا کرو گی؟ آپ جو ہے تسبیح پڑھ سکتی ہو لیکن قرآن کریم کی آیتیں نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح سے صفا مروہ کی سعی بھی ماہواری میں کر سکتی ہے لیکن طواف نہیں کر سکتی۔ تو پھر آپ کیا کرو گی؟ انتظار کرو گی ماہواری کے رکنے کا۔ جب ماہواری رک جائے اس کے بعد میں آپ غسل کریں، پھر آپ جو ہے نئے کپڑے پہن لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنا
پھر آپ اپنا عمرہ پورا کر دیں، مکمل کر لیں۔ اب حج میں کیا کریں گی؟ حج کے دنوں میں کیونکہ طواف زیارت جو ہے وہ تو فرض ہے، اب طواف زیارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اب حج کے ایام میں اگر ماہواری شروع ہو جاتی ہے، اس حالت میں آپ سب کروں گی، آپ مینا میں قیام کروں گی۔ اب نمازوں کے لیے اللہ نے آپ کو نماز تو پرماننٹلی معاف کر دیا ہوا ہے، یعنی نمازیں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماہواری میں جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی تو نمازوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن نماز کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، جیسے تسبیحات پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ یاد رکھو۔ اسی طرح سے ماہواری کی حالت میں آپ مینا میں ہیں، اب مینا سے آپ کو جو ہے عرفہ جانا ہے، آپ جا سکتی، عرفہ کے میدان میں بھی قیام وقوف عرفہ کے لیے آپ کا پاک ہونا یہ اس کے کوئی فرائض میں سے اور واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ جو جنوبی ہے یا جو ایسی عورت ہے جس کا ماہواری چل رہا ہے، وہ دونوں بھی وقوف عرفہ کر سکتے ہیں۔ تو وقوف عرفہ کے شرائط میں سے بھی وہ نہیں ہے، تو آپ وقوف عرفہ کیجئے، مزدلفہ ہے، اس کے بعد میں پھر واپس مینا میں آ گئے، پھر کنکریاں مارنا ہے شیطان کو، اس کے لیے بھی آپ کا پاک ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ ماہواری کی حالت میں آپ کنکریاں بھی مار سکتی ہے، پھر آپ وہاں سے آ کے اپنی قربانی بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کا پاک ہونا اس کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب آپ کا صرف ایک جو رکن اعظم ہے، یعنی جو فرائض میں سے ہے، وہ ہے طواف زیارت کرنا، اور طواف زیارت جو ہے نا اس کا لیمیٹیشن طے ہے۔ طواف زیارت کا آپ کو 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہے مردوں کے لیے، لیکن آپ تو ماہواری کے جاری ہے آپ کا، اب آپ کیا کروں گی؟ ماہواری تو رکا نہیں ہے، تو بھی شریعت نے آپ کے لیے اتنی گنجائش رکھی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے سارے ارکان ادا کر لو، مینا کے جتنے بھی تھے سارے شیطانوں کی کنکریاں وغیرہ ہو گئی، جب آپ پاک ہو جاؤ گی اس کے بعد جا کے آپ طواف زیارت کرو گی۔